अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। इश्क हुआ मेहरबान उम्मे उमामा की कलम से लिखा गया किस्त नंबर 2। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि पूरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा हर नए आने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह आज भी सहरी का वक्त होते ही घर में उजाला फैलने का काम शुरू हो गया। ख़वातीन ने उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद किचन की तरफ चली गई और इस सब के बाद अफनान दुरानी कमरे के दरवाज़े बजाने का काम शुरू कर गया। रोज़े रखे या ना रखे, पर सहरी तो वो लड़का खूब अच्छे से करता था, जैसे सारा दिन बिना खाए पिए इसने ही गुजारना था। थोड़ी देर बाद दुरानी हाउस में मुख्तलिफ खानों की खुशबू फैलना शुरू हो चुकी थी। घी में तले जाने वाले पराठों की खुशबू जैसे घर के हर कोने में फैलती जा रही थी। साथ ही चाय की महक इस खुशबू को मज़ीद दुबाला कर रही थी। चूल्हे पर 2 से 3 किस्म के सालन रखे हुए थे, जिनकी महक और किसी को ना सही अफनान को पागल ज़रूर कर रही थी। चूँकि क्वार्टर में रहते मुलाजिम को भी सहरी और अफ्तारी यहीं से कराई जाती थी, तो खाना ज़्यादा मिकदार में ही बनता था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया जा चुका था और मुलाजमीन किचन से अपनी मर्ज़ी का खाना लिए अपनी सहरी शुरू करने चले गए थे। कई बातों और छोटों की नोक-झोंक के दरमियान वो सहरी मुकम्मल हुई, जिसके मुकम्मल होने के बाद तमाम मर्द हज़रात अपनी जगह से उठकर घर से बाहर चले गए। इनकी अब वापसी फजर पड़ने के बाद ही होनी थी और वहाँ मौजूद ख़वातीन कमरे में इबादत करने की घर से चली गई। हाले और हानिया मुलाजमीन के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल समेटने लगी और इस काम से फ़ारिग होकर वज़ू करके इबादतगाह की जानिब चली गई। मोबाइल पर सुबह का अलार्म लगाकर वो अपने बेड पर लेटा जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी और इसकी इजाज़त देती बाहर खड़ा अफनान अंदर दाखिल हो गया। यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी बात का जवाब दिए बिना वो हंसते हुए इसके कमर में आ लेटा। अफान भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना? किस बारे में? वो जानकर भी अनजान बन बैठा। जिम के बारे में। नहीं, अभी से शुरुआत करेगा तो वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाएगा, पर टेंशन ना ले, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊँगा। उसके ड्रीम जैसे वजूद पर एक नज़र डाले वो अपनी आंखें मूंद गया। कमाल महारत से लबों पर कायम मुस्कुराहट छुपा गई। उसे अंदाज़ा था कि उसके लफ्ज़ों ने अफनान दुरानी की छोटी सी पेशानी पर अफनान दुरानी की छोटी सी पेशानी पर कितने बल नमूदार कर दिए होंगे। आपको पता है अफनान भाई, मैंने सहरी कर ली है। कौन सी नई बात है? आप रोज़े रखना भी शुरू कर दे। और सहरी में मैंने फरमाइश पर बनवाए मूली के पराठे। ना समझे कि बायस अफान की पेशानी पर बल नमूदार है। जल्दी बात समझ में आ गया कि अफनान ने यह बात क्यों कही थी। अफनान की गई हरकत की बदौलत उसने जल्दी आंखें खोली। यकीनन वो उसे मारने के लिए पकड़ता, इसलिए अपना काम सर अंजाम देते ही वो लम्हे की भी देरी किए बिना उसके कमरे से बाहर भाग गया। अफान ने अपनी जगह से उठकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा स्प्रे उठाया और पूरे कमरे में फैला दिया। सांस में थोड़ी सांस आई थी। इस अफनान के बच्चे से तो वो चुन चुन के बदले लेने का इरादा रखता था। उसने बेड पर पड़ा कंबल ज़मीन पर फेंका, साथ ही बेडशीट उतार कर भी उसके ऊपर ही फेंक दी। वो रात भर बिना किसी चादर के तो सो सकता था, लेकिन ना तो इस कंबल को ओढ़ने का इरादा रखता था और ना ही चादर को बिछाने का इरादा रखता था। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक ये दोनों चीज़ें सर्फ एक्सेल धुल ना जाती। आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था, बाकी सब के लिए तो ना सही, यशोद दुरानी के लिए ज़रूर। उसे लगा था बाबा जान रात कहीं बात भूल चुके हैं या फिर वो बस मजाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस निकम्मे को अब ऑफिस ज्वाइन करना ही था। इसने सोचा था वो नींद तोड़ देता और जैसे अरसलान साहब घर से बाहर जाते वापस सो जाता, फिर बात की बात भी देखी जाती। लेकिन बेटे की फितरत से वो बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए आज उसे अपने साथ लेकर जाने का इरादा रखते थे। इसने जाकर कौन सा इस काम में इजाफा कर देना था, अलबत्ता कुछ नुकसान इसका तो ज़रूर होना चाहते थे। आंखें मसलते हुए ज़बरदस्ती खुद को उठाए तैयार होने का काम कर रहा था। लिबास ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसकी प्यारी सी वालदा साहिबा इसके लिए एक लिबास रात को ही तैयार कर चुकी थी। पहला दिन था, वो चाहती थी ऑफिस के हर बंदे पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। फ्रेश होने के बाद उसने वही सूट पहना जो सबीहा बेगम ने उसके लिए निकाला था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, बालों को तरतीब से सेट किए, उसने ज़बरदस्ती ही सही खुद को बहुत प्यारा तैयार किया था। लिबास से नादीदा शिकन हटाए उसने ब्लैक कलर की टाई उठाई और गहरा सांस भर कर रह गया। शर्मिंदगी का मकाम था, बट टाई बांधना उसे आज तक ना आया था। स्कूल और कॉलेज में ये काम वो गाजियान से करवाता था
اور اسکول کالج کے بعد کبھی اس چیز کا ضرورت ہی نہ پڑی، اور نہ ہی کبھی یہ سوچا کہ کبھی جب اپنا آفس جوائن کرے گا تب کیا ہوگا۔ کبھی ضرورت پڑی تو گھر کے کسی بندے کو پکڑ کر بند کروا لی، لیکن اب لگ رہا تھا یہ محنت طلب کام سیکھنا ہی پڑے گا۔ سیاہ ٹائی ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکلیا۔ جب پہلی ہی حالے پر نظر گئی، اس کے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے اور سامنے رحل پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کچھ دیر پہلے تک تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ حالے، اسے باندھ دو۔ اسے دعا مکمل کرتے ہی وہ ٹائی اس کے سامنے کی، جسے دیکھتے وہ دھیما سا مسکرائی۔ یشب بھائی، والد صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے واپس آ کر تمہاری ہر بات سنوں گا، ابھی پلیز باندھ دو۔ سر کو چنبش دی، اس نے احتیاط سے قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھا اور اس کے ہاتھ سے ٹائی لے لی۔ اب اگر آفس جانا شروع کر دیا ہے تو ٹائی باندھنا بھی سیکھ لیں، نہیں باندھ سکتے تو پھر کوئی ٹائی باندھنے والے لیا ہے۔ آئیڈیا اچھا ہے، اس نے جیسے اتفاق کیا، جسے سنتے ہی حال نور مسکرا اٹھی تھی۔ وائٹ شرٹ کا کالر اٹھایا اس نے، ٹائی اس کی گردن کے گر ڈالی۔ جب اگلے ہی پل ان کے قریب آتا وہ شخص ٹائی کو پکڑے یشب کا رخ اپنی جانب کھینچ گیا۔ ٹائی باندھنے کا ایک سادہ طریقہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں گلے کا ہار بند کر ہی باندھی جائے۔ سنجیدگی سے وہ کہتا وہ یشب دورانی کے گرد لٹکی وہ شے اپنے ہاتھ میں لی، جبکہ اس کے انداز نے یشب کو اپنی ہنسی ضبط کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا بھائی عجیب تھا، خود اس لڑکی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ قریب آنا تو دور کی بات، پر کسی کو اس کے قریب دیکھ لیتا تو غصے سے ٹمپریچر اوپر کی طرف چلا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ یشب دورانی اس کا بھائی ہے اور حالے اس کے لیے سگی بہنوں جیسی، پر پھر بھی یشب ہو یا عفان، اسے یہ یہاں سے بالکل بھی نہیں پسند تھا کہ حال و نور کے علاوہ کوئی بھی اس کے نزدیک جائے۔ جاؤ یہاں سے، حکمیہ انداز میں کہا گیا، جسے سنتے وہ سر کو جنبش دیتی باہر کی طرف چلی گئی۔ اور سنو، تم یہ آج کام میں کر رہا ہوں کل سے خود باندھا کرو گے، اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک ٹائی تک نہیں باندھنی آتی۔ اس کے کہنے پر ہنسی ضبط کرتے یشب نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ ٹائی باندھ کر غازیہ نے اسے یشب کے گلے میں پہنایا اور اس کی ناٹ کو اوپر تک چڑھا دیا۔ ممکن تھا کہ یشب اسے نیچے نہ کرتا تو سانس بند ہونا شروع ہو جاتا۔ بس کر دیں بھائی، سمجھ گیا، آج کے بعد حالے سے یہ کام نہیں کرانا مجھے۔ میں نے کب کہا؟ کہنے کی ضرورت جو نہیں پڑی۔ ٹائی درست کیے وہ ارسلان صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا، جو یقیناً اب تک گھر میں اسی کی بدولت بیٹھے تھے۔ کب لاٹ صاحب تیار ہو کر آئے اور کب ان کی گاڑی گھر سے باہر نکلی۔ باہر لان میں بیٹھی وہ کئی لمحوں تک مہکتی فضا کو اپنے اندر اتارتی رہی، آنکھیں بند تھیں اور ہر سو جیسے خاموشی کا راج تھا۔ یہ سکون بھرا ماحول اسے اچھا لگ رہا تھا، پر اس ماحول میں غلط مردانہ آواز نے پیدا کیا، جسے سنتے ہی جلدی اس نے اپنی بند آنکھیں کھول دی۔ اس وقت کون سا مراقبہ ہو رہا ہے؟ اسے نگاہ موڑ کر قریب کھڑے شخص کی جانب دیکھا۔ سیاہ شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس جاسم لشاری اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ترتیب سے سیٹ کیے ہوئے تھے، پر ایک ڈھیٹ لٹ اس کے بالوں سے فاصلے پر ہوتی اس کی پیشانی کو چھو رہی تھی۔ وہ آج بھی ہمیشہ جیسا ہی لگ رہا تھا، نہایت ہی دلکش۔ جازم، تم یہاں سب خیریت ہے؟ بس سوچا آج حال نور کا دیدار ہی کر لیا جائے۔ ایک قدم اس کے مزید قریب بڑھا کر وہ ہاتھ میں موجود 2 بیگز اس کی جانب بڑھا دیے۔ چچا جان نے بھیجے، ویسے ایک بیگ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، اس میں بل بھی موجود ہے، اگر چیز پسند آئے تو تم چیز کروا لینا۔ سیدھے طریقے سے کہو نا، تم بس بتانا چاہتے ہو کہ تم میرے لیے تحفہ کتنی قیمت کا لائے ہو۔ بیگ تھامتے وہ شرارتی انداز میں کہہ اٹھی، خاصی عقل مند ہو گئی ہو۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے حالے کی بات میں واقعی سچائی ہو۔ شکریہ، داد خوش دلی سے وصول کی گئی۔ بابا جان کیسے ہیں؟ بہت اچھے، بس تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ گھر کب آؤ گی؟ انشاءاللہ جلدی۔ ویسے تم لائے کیا ہو میرے لیے؟ مجھے تو فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کسی لڑکی کو تحفہ دینے کا، اب جب کہ کوئی اور لڑکی میرے پاس نہیں ہے تو سوچا تمہیں ہی دے دوں۔ تو تم کسی کو لے آؤ اپنے پاس، پر مجھے نہیں لانا۔ ایک تحفہ دینے کے لیے میں کسی لڑکی کو اپنے پاس لے آؤں، یہ تم نے بڑی عجیب بات کی ہے حال نور۔ دیکھو جاسم، میرے خیال سے آج ہمیں تمہارے لیے ایک اہم فیصلہ بات کر لینا چاہیے۔ تم میرے ساتھ اندر چلو، پھر ہم دونوں بیٹھ کر اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس نے حالے کی بات مکمل نہیں سنی تھی۔ ہر بار کی طرح جہاں بات اس کی زندگی میں کسی اور کے شامل ہونے کی آتی تو ہر بار کی طرح آج بھی وہ جیسے اپنے کان بند کر گیا۔ بالکل، ہم بات کر لیں گے، پر آج نہیں، ابھی مجھے جانا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے بھی تمہارے کھڑوس منگیتر نے مجھے یہاں دیکھ لیا نا تو اس کا دماغ مزید گھوم جائے گا، غصے کا لیول جو بڑھا رہتا ہے مزید بڑھ جائے گا۔
ہنسی ضبط کیے وہ اپنی بات کہتا وہاں سے چلا گیا، البتہ گھر سے باہر نکلنے تک اسے حالے کی غصے بھری آواز ضرور سنائی دی تھی۔ اسے اپنے غازی کے لیے ایسے الفاظ کبھی بھی پسند نہیں آئے تھے۔ افطاری میں ابھی بہت وقت تھا، اس لیے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنا وقت قرآن پڑھنے میں ہی گزارا تھا۔ کتنا وقت ہوا یہ اسے احساس نہ ہو سکا۔ قرآن پاک بند کر کے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور دعا مانگ کر قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھ کر کمرے سے باہر گئی ہے، جہاں بیٹا اپنا نوڈلز کا باؤل گود میں بھرے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اوف، اس موٹے کو کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے وہ بس سوچ کر رہ گئی، شرم تو تجھے آ نہیں رہی؟ نہ یہ بندہ اپنے کمرے میں جا کر کھا لے۔ کمرے میں ٹی وی نہیں ہے نا؟ تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے جو کھاؤ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھا؟ اچھا نہیں کھاؤں گا ہانی، بس میرا ایک کام کر دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس نے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا؟ افائن بھائی کو بولو وہ مجھے جم میں نہ لے کے جائیں، وہ آفس گئے ہیں، وہ بول کر گئے ہیں کہ تیار رہنا۔ غصے میں بھی لگ رہے تھے۔ کوئی انہیں بتائے اتنے چھوٹے بچے کو جم میں کون لے کر جاتا ہے؟ اسے اپنے کل کی رات کی گئی حرکت پر یاد آئی، پر وہ بہن کو نہ بتا سکا۔ وہ جان جاتی اگر اس کا بھائی اس کے دل عزیز منگیتر کے ساتھ کیا کر کے آئے تو پھر وہ خاموش تو ہرگز نہ رہتی۔ اسے بہن کے ہاتھوں تھپڑ تھوڑی نہ کھانا تھا۔ افنان، ڈر تو ایسے رہا ہے جیسے تنہا دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا ہو۔ جم روم میں ہی تو لے کر جا رہے ہیں، اور اتنے چھوٹے بچے بھی جم میں چلے جاتے ہیں۔ بس اس معاملے میں ان کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ جب ٹرینر عفان دورانی جیسے ہوں تو پھر ڈر کیسا؟ اور اچھا ہی موٹے طرح یہ پیٹ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ اب کی بار وہ شرارتی انداز میں کہتی اس کے پیٹ میں زور سے انگلی ماری۔ مجھے موٹا بول رہی ہو؟ تمہارے اپنے منگیتر کے اتنے موٹے موٹے بازو ہیں۔ افنان صاحب کو تو جیسے اس کی بات بہت ہی بری لگی تھی، اور ساتھ ہی کی گئی حرکت پر ہی تبھی تو غصے میں کیا اٹھا۔ ان کے مسلس بنے ہوئے موٹے نہیں، وہ سمجھ آئی؟ وہ خود بھی کہہ سکتی تھی، پر کسی اور کی زبانی وہ کہاں سن سکتی تھی عفان دورانی کے خلاف کچھ۔ موٹا ہے تو یہ مان لے، میں موٹا نہیں ہوں۔ تمہاری آنکھیں کچھ زیادہ ہی بڑی ہیں، بہت کچھ ایسا دکھ جاتا ہے جو حقیقت میں ہے نہیں۔ نوڈلز کا پاؤ اٹھایا وہاں سے چلا گیا، البتہ ہانیہ کے نہ رکنے والی ہنسی کا سلسلہ ضرور شروع ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آفس میں اسے زیادہ کام نہیں کرنے پڑے گا، وہ وہاں کے مالک کا بیٹا جو تھا، اور شاید اسے ایک اے سی والا علیحدہ روم بھی دیا جائے، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ارسلان صاحب کے لیے وہ ایک بلڈنگ میں بیٹا نہیں بلکہ ایک ورکر ہی تھا۔ اسے ان سب کی طرح ایک ڈیسک ہی دی گئی تھی، نہ کوئی علیحدہ کمرہ، نہ پرائیویٹ اے سی۔ بس یہاں بیٹھو، لوگوں کی باتیں سنو اور وہ کام کرو جس کے لیے تم یہاں پر موجود ہو۔ وہ سمجھ نہ سکا اپنی کیفیت پر رونا چاہیے نہیں، خیر تھی۔ اب جب کہ اسے کچھ آتا نہیں تھا تو کیا اس کا باپ اسے بنا کچھ سکھائے اپنی کرسی پر بٹھا دیتا؟ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ عفان اور غازیان نے بچپن سے اس کام میں دلچسپی دکھائی تھی، جلدی آفس بھی جوائن کر لیا اور یہاں کا کام سیکھ کر ایک خاص عہدہ بھی پا لیا، پر بس پڑھائی اور دوستوں میں ہی گھرا لا، اس لیے اب سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ یہاں آنے کا کوئی فائدہ اور ہوتا یا نہیں، پر ایک فائدہ تو تھا، نئے لوگوں سے ملاقات ہو جانی تھی، ممکن تھا نئی دوست بھی بن جاتے، اور کیا پتہ کوئی ٹارٹ باندھنے والی سچ میں مل جاتی۔ یہ سوچاتے ہی بالوں میں ہاتھ پھیرتا یشب دھیمے سے ہنسا، جب ایک ورکر اسے ارسلان صاحب کا پیغام دے گیا جو اپنے آفس میں بیٹھے اب اسے یاد کر رہے تھے۔ سر کو جنبش دے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جب بے ساختہ نگاہ سامنے سے آتی اس لڑکی کی جانب اٹھ گئی۔ وہ چند گھنٹوں میں یہاں تقریباً سب سے ہی مل چکا تھا، البتہ یہ چہرہ نیا تھا۔ کیا وہ لڑکی یہاں کام کرتی تھی یا پھر کسی سے ملنے آئی تھی؟ بلو کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ لڑکی کبھی اپنا بار بار گرتا دوپٹہ سر پر رکھ لیتی تھی تو کبھی چہرے پر اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی، اور کبھی ہاتھوں میں موجود فائلز کا ڈھیر سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دفتر اس کی نظریں اٹھی اور پہلی ہی نگاہ میں سامنے یشب پر گئی۔ اگر وہ اسے نہ دیکھ رہا ہوتا تو عروش اتنی نہ گھبراتی، پر اس شخص کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جس کے باعث بے دھیانی میں فائلز کا ڈھیر اس کے ہاتھوں سے پھسلا اور یشب دورانی کے لبوں نے اسے فوراً سنبھلنے کی تاکید کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فائلز کو سنبھالتی وہ لڑکی بھی منہ کے بل زمین پر جا گری۔ آواز پر آفس ورکرز نے اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر واپس کام میں مصروف ہو گئے، ان کے لیے جیسے معمول کی بات تھی۔ اس کے گرتے یشب فوراً قدم اس کی طرف بڑھائے اور وہ اٹھ کر بیٹھی عروش اس کے قریب آتے ہی فوراً نظریں جھکا گئی۔ میری طرف مت دیکھے، حیرانگی سے پوچھا گیا۔ کیا گرنے سے اس کے چہرے پر کچھ چوٹ لگ گئی تھی جسے وہ چھپانا چاہ رہی تھی؟ کیوں؟ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر سر کو جنبش دے وہ ہنسی ضبط کرتا اپنا سر جھکایا اور فائل سمیٹتے ہی وہ لڑکی بنا رکے بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے اٹھتے یشب نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اسے ڈھونڈا اور پھر وہ اس کی نظروں میں آ گئی۔
اپنے کام سے جاتی اس لڑکی نے بھی 2 مرتبہ مڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا، اور ان دونوں مرتبہ ہی وہ پھر سے گرتے گرتے بچی تھی، جس کے باعث اس نے تیسری مرتبہ مڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے جاتے یشب کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہوئی جب پاس سے گزرتا ایک ورکر اسے وہاں بیٹھے پا کر حیرت سے پوچھ بیٹھا، سر یشب آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی آواز پر ہنستا وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں کا سر، میں بھی یہاں پر کام کرتا ایک عام سا ورکر ہوں، پتہ نہیں والد صاحب سیلری بھی دیں گے یا اسے میرے ماہانہ خرچ کی جگہ ہی رکھ دیا جائے گا۔ ہیں تو آپ ارسلان سر کے بیٹے، اس لیے ہمارے لیے تو آپ ان جیسے ہی ہوئے، اس نے احتراماً کہا، جب مسکراتے یشب کی نگاہ ایک مرتبہ پھر اس لڑکی پر جھا ٹھہری جو غائب ہو گئی تھی۔ شیشے کے دوسرے پار موجود وہ لڑکی اپنی فائلز کو ترتیب سے رکھ رہی تھی جنہیں وہ یہاں تک مشقت سے لائی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے نظروں سے اشارہ کر اس کی جانب کر کے پوچھا، جسے دیکھتے ورکر بھی نظروں کا رخ اس جانب کیا۔ یہ عروش کمال ہے۔ اچھا، ہاں، اس پورے آفس کی سب سے، اس نے بات مکمل کرنے کے لیے جیسے الفاظ تلاش کرنا چاہا، اناڑی، وہ خود ہی کہہ اٹھا، اور ورکر کو جیسے اس کی بات کچھ حد تک درست لگی۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، لڑکھڑانا شاید اس کا پیشہ ہے، لڑکیوں کو فرصت نہیں خود کو سنوارنے سے، اور یہ کیے جسے ٹھیک سے چلنا تک نہیں آتا۔ وہ کام کرتی ہے یہاں؟ جی بالکل، زیادہ وقت نہیں ہوا، مگر وہ اتنی اناڑی تو اسے کام پر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے والد سالوں سے یہاں پر کام کر رہے تھے، چند ہفتوں پہلے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ایسے میں اسے نوکری کی ضرورت تھی، تو ارسلان سر نے اسے رکھ لیا۔ جب تک کمال صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ ان کی جگہ ہی کام کرے گی۔ اوف بابا جان اور ان کی رحم دلی! اس کے تفصیل سے بتانے پہ یشب گہری سانس بھرتے ہوئے بس سوچ کر رہ گیا۔ البتہ ذہن کے پردوں پر اب منظر ایک بار پھر اس کے گرتے وجود کا آیا تو وہ خود ہی ہنس پڑا۔ یشب درانی کی ادا ہوئی اس اچانک ہنسی نے ورکر کو کچھ پل کے لیے چونکا دیا۔ کیا ہوا سر؟ یہ بتاؤ، یہ کبھی گری بھی ہے؟ نہیں، کبھی گری تو نہیں۔ تو پھر آج اندازہ ہو گیا میں کتنا ہینڈسم ہوں۔ ہنسی ضبط کیے خود سے بڑبڑاتا وہ شخص ارسلان صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کام کے باعث گھر سے باہر گیا تھا، اور گھر میں آتے ہی گارڈ کے ذریعے جو پہلی خبر اسے ملی وہ یہ کہ جازم لشاری یہاں پر آیا تھا۔ اس کی پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے۔ سب کو لگتا تھا اسے جازم کا یہاں پر آنا اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ یشم کا بھتیجا تھا، پر دوسری وجہ یہ بھی موجود تھی جسے اس نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے جازم کی حالے کے نزدیک موجودگی پسند نہیں تھی۔ وہ دونوں دوست تھے، وہ یہ جانتا تھا، پر اسے پھر بھی نہیں پسند تھا کہ جازم یہاں آئے، اس سے بات کرے یا اسے دیکھے بھی۔ جازم کے دل میں اس کے لیے پیار بھرے جذبات تھے، پر وہ جذبات ایسے تو ہرگز نہیں تھے کہ وہ حال نور کو اپنا ہمسفر بنا لیتا۔ اگر اس کے متعلق کبھی سوچا بھی جاتا تو وہ خود کبھی اپنے قدم آگے نہ بڑھاتا، کیونکہ وہ واقف تھا حال نور اپنی غازی سے محبت کرتی ہے، پر غازیان ایسا نہیں سوچتا تھا۔ اسے محبت تھی اپنے حالے سے، اس کا دل اسے برا بھلا تھا ہر پل اس میں جب وہ حال نور کے ساتھ بے رخی بھرا رویہ اختیار کرتا تھا، پر ذہن کے گرد خیال جب اپنے ماں باپ کا آتا تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا۔ یاد رہتا تو بس اتنا کہ یشم لشاری نے اس کے ماں باپ کو مارا تھا، پھر چاہے لوگ اس بات کو لے کر اس کے سامنے کتنی ہی وضاحتیں دے دیتے، اس کے نزدیک وہ ایک قاتل ہی تھا۔ اس سب میں حالے بے قصور تھی، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی سزا میں اسے بھی کھینچ چکا تھا۔ حال نور اس گھر میں اس کی وجہ سے تھی، اور وہ یہ بات جانتا تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا، پر یہاں وہ غلط تھا۔ حال نور اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی بے حد۔ یہ بات بھی وہ جانتا تھا کہ اس کا رویہ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، حالے اس سے دور نہیں جا سکتی تھی، اور یہ خیال اسے ہمیشہ سے مطمئن رکھتا تھا۔ حال نور اس کے پاس تھی، ممکن تھا کبھی نہ کبھی وہ خود بے رخی کی دیوار گرا دیتا اور حالے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن فی الحال وہ یشم کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا تب تک وہ حالے کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس سب میں ایک جازم کی موجودگی اسے بے سکون کر دیتی تھی۔ ڈر رہتا تھا کہ جازم کے کسی عمل سے حال نور اس سے دور نہ چلی جائے۔ اگر اس کی سوچ سچ ثابت ہوئی اور جازم واقعی اسے پسند کرتا ہوا تو حال نور اس کے بجائے ایک ایسے شخص کی ہی خواہش کرے گی جو اسے محبت دے کہ نہ دے، غازیان کی طرح بے رخی نہ دے۔ اس کے لیے جازم کا یہاں نہ خوش آئند بات ہرگز نہیں تھی، پر حالے کے لیے ایسا نہیں تھا۔ جازم کی یہاں موجودگی سے اسے ایک فائدہ تو ہوتا تھا، غازیان دورانی کچھ وقت کے لیے بدل جاتا، اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیتا، پر جب اس لڑکی کو کھونے کے لیے ڈر کہیں دور چلا جاتا، اکثر حادثہ اور ماں باپ کی تصویر سامنے آ جاتی، تو پھر وہی پرانا غازیان بن جاتا تھا۔ کہیں اور جانے کے بجائے وہ سیدھا کچن میں آیا تھا۔ افطاری کا وقت ہو رہا تھا، اس لڑکی نے کہاں ہونا تھا، اسے پتا تھا۔ قسمت سے حالے وہیں پر اکیلی کھڑی تھی۔ افطاری کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور اس وقت کچن میں کھڑی ملازمہ پکوڑے تل رہی تھی۔
ایک ہاتھ اسے نہیں پلتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ پر اس وقت پکوڑوں کے باعث بیسن لگا ہوا تھا۔ اس کے قریب جا کر غازیان نے اس کے ہاتھ میں موجود شے ایک طرف رکھی اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے حالے بس سوچ کر رہ گئی، قاضی صاحب کو آج اچانک کس نے چھیڑ دیا؟ پر اندازہ خود ہی ہو گیا، وہ یہاں جازم کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ خود سے بات شروع وہ بہت کم کرتا تھا، البتہ جب جازم یہاں پر آتا تب یہ کام غازی کے لیے جیسے لازمی تھا۔ پر ایسا کیوں ہوتا تھا وہ بس سوچتی رہ جاتی تھی، پر اس وقت وہ یہ سب ضروری نہیں تھی۔ ایک فکر کو دور کیے وہ دوسری فکر میں پڑ گئی۔ اس کے پکوڑے، ہٹے غازی، پکوڑے جل جائیں گے۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ پاپا جان نے کچھ سامان بھیجا تھا تو کسی ملازم کے ساتھ بھیج دیتے، اسے بھیجنا ضروری تھا۔ وہ صرف 5 منٹ یہاں پر رکا تھا، میں اسے 5 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ آپ کی موجودگی میں نہیں آتا۔ یہ اور بھی بری بات ہے۔ اپنی بات کے بعد اس کے چہرے پر نظر آتے حیرت بھرے تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ نہ سکا کہ یہ بری بات کیوں تھی۔ حالے کو لگتا تھا غازیان کو جازم کا یہاں آنا یشم کے باعث نہیں پسند۔ اگر جان جاتی کہ جلن کا بیج اس کے شخص کے اندر موجود ہے تو پھر خوشی سے چیخیں مارنے لگ جاتی۔ وہ کبھی کبھی ٹھیک سے بات کر لیتا تھا، اس کے لیے تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ اگر جان جاتی غازی درانی اس کے لیے اپنے دل میں محبت دبائے بیٹھا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا کر بیٹھتی۔ کیوں بری بات ہے؟ ہم جانتے ہیں آپ کو اس کو یہاں پر آنا پسند نہیں، اس لیے وہ خود اسی وقت آتا جب آپ آفس میں ہوں۔ اسے وضاحت سے سمجھا رہی تاکہ غازیان کم سے کم جازم کے یہاں پر آنے پر پابندی نہ لگا دے، پر وہ اس کی سنے بنا وہاں سے جا چکا تھا اور بتانے کے لیے اس کے بہت خوش تھا، پر وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، حال دل واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی حالت نے پہلا کام اپنے پکوڑوں کو دیکھنے کا کیا، شکر ہے وہ جلے نہیں تھے۔ انہیں پلیٹ میں رکھتے ہوئے دھیمی سے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ کیا وہ سچ میں جازم سے صرف یشم کے باعث چڑھتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ظاہر ہے، لیکن اگر جازم کی یہاں موجودگی سے غازیان اس سے بات کرتا تھا تو پھر وہ ساری زندگی جازم کو اپنے ساتھ رکھنے کی ہی خواہش مند تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وہ بھاگنے کسی انداز میں کچن میں گئی اور ہاتھ میں موجود شاپر کچن سلیب پر رکھ دیے۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ گھر کی دوسری چابی رکھتی تھی، اس لیے گھر میں داخل ہونا اس کے لیے کافی آسان تھا۔ ایسے میں کمال صاحب کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بابا میں آ گئی، تیز آواز میں کہتے ہوئے بتایا گیا۔ جان گیا تھا بچہ، اسے کمرے میں بیٹھے کمال صاحب کی آواز سنائی دی۔ یقیناً چند سیکنڈ بعد وہ اسے باہر آتے نظر آئیں گے۔ دھیمے سے مسکراتے وہ ہاتھوں میں تیزی لاتے اپنا کام شروع کیا۔ ان کاموں میں اسے ماسٹر کہا جاتا تو غلط نہ ہوگا۔ وہ آدھے گھنٹے کا کام بھی 10 سے 15 منٹ میں کر سکتی تھی، پر یہ ٹیلنٹ بھی وہ صرف گھر میں ہی دکھا سکتی تھی۔ آفس کے لوگوں سے نہ جانے کن کن ناموں سے بلاتے تھے، جو کہ درست بھی تھا، پر وہ ہر کسی کو اپنی کیفیت نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اسے نہ باہر جانا پسند تھا، نہ ہی باہر کے لوگوں کے ساتھ کچھ خاص تعلقات رکھنا۔ اس کی زندگی میں بس مخصوص لوگ تھے، باپ اور کچھ خاص رشتہ دار۔ ایسے میں ایک نئی جگہ پر جا کر کام کرنا، وہ بھی ایسا کام جس کے بارے میں اسے خاص علم نہیں تھا، اس کی گھبراہٹ کی وجہ بنتا تھا۔ وہ ہر اس لمحے میں گھبرا جاتی جب لوگ اس پر نظر ڈالتے تھے۔ کمال صاحب کا کہنا تھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اب تک اس نے خود کو باہر کی دنیا سے لا تعلق رکھا تھا، مگر اب جب کہ اس نے باپ کی بیماری کے باعث خود قدم باہر نکالے تھے تو ممکن تھا اس کی یہ گھبراہٹ، گرنا، لڑکھڑانا سب کچھ دور ہو جاتا۔ افطاری کی تیاری مکمل ہوئی اور کام میں آئے مرد حضرات فریش ہوتے ہی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ ہانی دعا کرنا، عفان بھائی کا ارادہ بدل جائے، اس کے ساتھ بیٹھے افنان نے سرگوشی نما انداز میں کہا، جسے سنتے ہی ہانیہ اپنی سخت ہنسی کر گئی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر عفان کی جانب دیکھا، نظریں جھکائے اس نے ہاتھ دعا کی حالت میں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ لبوں کو حرکت دیتا بے آواز اپنی دعا مانگ رہا تھا اور اس لمحے ہانیہ کو وہ حد سے زیادہ پیارا لگا۔ البتہ جلدی وہ توبہ کرتی ہی اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی جب دوسری نگاہ عفان کے سامنے رکھے گلاس پر گئی جس میں جوس موجود تھا۔ ساتھ ہی ٹیبل پر سرخ ٹھنڈا شربت بھی رکھا تھا، پر اس کی پیاس کسی ٹھنڈے شربت یا جوس سے نہیں بلکہ چائے سے ختم ہونی تھی۔ وہ عفان درانی اور اس کی پہلی محبت، یہ سوچتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی جب کانوں میں مؤذن کی آواز سنائی دی اور اسی پرسکون ماحول میں روزہ بھی افطار کیا گیا تھا۔